सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम F1। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? मौसम बहुत प्यारा है, बारिश हो रही है और काश मैं इसका रुख करके बाहर की साइड पे मैं आपको ग्राउंड का मंजर जो है वो दिखा सकती कि किस तरह से बारिश हो रही है। लेकिन कॉलेज वीरान है बच्चों, बच्चों से रौनक है, तो आप होते तो आप भी इंजॉय करते। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत जो है वो साबित कर दे। तो रज़ाइयों में मेरा ख्याल बैठे होंगे आप लोग। आज क्या डे है? आज मेरा बेटा ट्यूसडे है और 5 जनवरी है। तो खूब इंजॉय भी करें, स्टडी भी देखें, खाएं पिएं भी, घर वालों को भी टाइम दें, मुझे भी दुआ में याद रखें। तो आज मेरा बेटा आप लोगों का लेक्चर नंबर 25 है। हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था तबलीग का, और तबलीग का जो टॉपिक है वो इतना लेंथी है, इतना लंबा है कि आज 3rd लेक्चर इस पे जा रहा है। मेरी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला कि इसको मैं आज ख़त्म करके, इसको वाइंड अप करके तो फिर ही जो है वो जाऊँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो पेज नंबर आपका जो है ओपन करेंगे 280, पेज नंबर 280 मेरा बेटा ओपन करें। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि तबलीग की ज़रूरत और अहमियत आपका आज का टॉपिक है, तब तक आप बुक्स ओपन कर लें। ठीक है, तबलीग की ज़रूरत और अहमियत। ठीक है, ये है आपका आज का टॉपिक। ठीक हो गया। तो तबलीग की ज़रूरत अहमियत के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि फ़राइज़ की 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन। ठीक है, फ़र्ज़ किफ़ाया किसको बोलते हैं, फ़र्ज़ ऐन किसको बोलते हैं? वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से मेरा बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिफाइन किया था। आज आपने देखना है कि मुनाफिकों और मोमिनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, 280 पेज पे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें सब एक दूसरे के कल्बी रफीक हैं। कल्बी रफीक से क्या मुराद है? यानी कि इनके दिल धड़कते हैं एक दूसरे की दुख को, दर्द को, टेंशन को, परेशानी को जो है वो देखते हुए। अगर कोई मुसलमान भाई जो है वो मुश्किल में है, परेशानी में है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो परेशान हो जाएगा। नेकी की हिदायत करते हैं, बुराई से मना करते हैं। ठीक है, और इसके बरक्स ये तो मोमिनों की पहचान बता दी ना। वैसे मोमिन और मुसलमान के दरमियान फर्क को अगर आप देखते हो तो मोमिन अल्लाह की मान के चलता है, तो अल्लाह की मान के चलना है। तो जहां पे दीगर फ्राइज हैं उनमें जो है वो तबलीग का फरीजा भी मेरा बेटा आता है कि वो लोग क्या करते हैं कि मोमिन मर्द और औरत एक दूसरे के कल्बी रफीक हैं और एक दूसरे की बेहतरी जो है वो चाहने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। और बेहतरी चाहने की बेटा अगर आप बात करते हैं तो उसमें किसी को बुराई से रोकना है और नेकी से जो है करने का जो है वो हुक्म देना है। तो ये मोमिनीन की पहचान यहाँ पे बता दी। और मुनाफिकों के बारे में क्या है? मुनाफिक के हवाले से अगर देखा जाए तो वो बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से रोकते हैं, यानी कि दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है। मोमिन नेकी से रग़बत रखता है, मुनाफिक नेकी से नफरत करता है। मोमिन बुराई से नफरत करता है और मुनाफिक जो है वो बुराई से मोहब्बत करता है। ठीक है, और अगर इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए देखा जाए तो मोमिन पसंद करता है कि मुआशरे के अंदर जो है वो नेकी की फिजा जो है वो फैले, लेकिन जो मुनाफिक है वो चाहेगा कि बुराई जो है आसपास हर जगह पे जो है बुराई का दौर दौरा जो है वो हो। इन दोनों की जो पहचान है कंपैरेटिवली देखें, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बहुत है। इसके बाद तबलीग के बगैर कहते हैं कि इंसान हसारे में है। जब आप खुद नेकी का अमल नहीं करेंगे, दूसरों को नेकी करने के बारे में तरगीब नहीं दिलाएंगे, शौक नहीं दिलाएंगे, अपने अमल से जाहिर नहीं करेंगे, तो मुआशरा एक अच्छा मुआशरा कभी भी इसकी तश्कील जो है वो नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप खुद नेक काम करें, दूसरों को भी नेकी
کی تاکید اور تلقین کر رہے ہیں تو معاشرہ خسارے سے بچ جائے گا، کیونکہ جو بندہ نیک راستے پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ نیک راستے کی جانب کو شاں ہے تو وہ اچھے راستے کی جانب ہے، جب اچھے راستے کی جانب ہے اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے، جب اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے تو بہترین معاشرہ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے گا، بلکہ ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ دنیا کے نقشے پہ مسلمان جو ہیں وہ ایک اچھی ایگزامپل، ایک اچھی جو ہے وہ مثال، وہ جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، جس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بتایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل تبھی ہوگی جب ہم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلائیں گے اور بدی سے جو ہے وہ منع کریں گے۔ اس حوالے سے میرا بیٹا قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، آپس میں حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے، ایسے لوگ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہیں گے۔ اور حق بات سے مراد سچی بات، دین اسلام کی بات، کامیابی کی بات، کامرانی کی بات، فلاحی کی بات، ٹھیک ہے، سرخرو ہونے کی بات، اچھے معاشرے کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو میرا بیٹا بتا دیا ہے کہ اچھا معاشرہ اگر قائم کرنا ہے تو برائی کو جڑ سے مٹانا ہوگا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ برائی میں بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن ہے، بہت زیادہ کشش ہے، ہم کوئی بھی کام ہوتا ہے جب میوزک لگتا ہے تو لپکتے چلے جاتے ہیں اس کی جانب، یہ برائی کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ لیکن اوورال اگر معاشرے میں میرا بیٹا دیکھا جائے جہاں پہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ برائی کی میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، دیگر اور بے شمار ایگزامپل ہیں جس کی جانب آپ اٹریکٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں کہ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی آپ لگا کے بیٹھتے ہو تو ہمیشہ رقص و سرود والی محفلیں، موسیقی کے آلات اور گانے، ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، اور یہ برائی ہے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے، نفس امارہ انسان کو اس چیز پہ اکساتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور انسان اسی کی جانب جو ہے وہ لپک جاتا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ایک فرد ایسا کرے گا گھر کا، باقی افراد اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر قبیلے، پھر معاشرے اور پھر بین الاقوامی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا اعلیٰ اخلاق جو اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہ ختم ہو کے رہ جائے گی۔ لہٰذا اچھے معاشرے کی قیام کے لیے ناگزیر کیا ہے کہ خود بھی نیک عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ نیک کام کرنے کی تاکید کریں۔ اس کے علاوہ میرا بیٹا 281 پیج پہ شاعت اسلام ہے کہ دین اسلام اگر دیکھا جائے تو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر، دین کی جمع ہے ادیان، جتنے بھی ادیان آئے ان سب پر غالب جو ہے وہ کر دے۔ لہذا تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دین اسلام جمود کا شکار ہو جائے، کہ جس تبلیغ کا فریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا، خلفاء راشدین نے ادا کیا، تابعین نے ادا کیا، تبع تابعین نے ادا کیا، علماء فقہاء کرام کی جماعت نے وہ کردار ادا کیا، تو ہم یہ کہیں کہ ایک عام شہری یا عام انسان پہ یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ ہر بندے کو اپنے حصے کا فرض جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے تو اس کی تبلیغ کے لیے ہمیں کوشاں جو ہے وہ رہنا پڑے گا، اور لہٰذا مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لوگوں کو برائی کے اندھیرے سے نکال کر نیکی کی، نور کی جانب، روشنی کی جانب جو ہے وہ لے کے جائیں۔ تبلیغ مسلمانوں کی ترقی اور طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نا کفار کی، مشرکین کی، تو یہ تو ہمیشہ مسلمانوں کے کیا کہتے ہیں دشمن ہی رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ الکفر ملت واحدہ، ایک کفر جو ہے وہ ایک ملت اور ایک قوم کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ ان کی اسلام دشمنی کا علاج کیا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ اخلاق کے ذریعے اتنے اچھے طریقے سے کریں۔ اور سورہ نحل کی میرا بیٹا جو آپ کو لوگوں کو میں نے اس کا تبلیغ کے طریقہ کار کے 3 اصول میں نے آپ کو بتایا، حکمت، موعظۃ الحسنہ یعنی کہ نصیحت، عمدہ نصیحت، اور وجادلہم باللتی احسن، اور بحث و مباحثہ بھی کریں تو بڑے دلائل اور اچھے انداز سے جو ہے وہ کریں کہ تاکہ وہ فضا اس طرح سے گرم نہ ہو کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کو،
ان کی جو خوشیاں ہیں نا، یہ جو سازشیں بیٹھ کے جو ہے وہ کرتی ہیں، ان کی خوشیاں دری کی دری رہ جائیں اگر اس دنیا پہ دین اسلام کی تعداد، دین اسلام کو ماننے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ لہٰذا قبول اسلام سے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے جب لگے گی تو ایک روب، ایک دبدبا، ایک طاقت کے طور پہ مسلمان سامنے آئیں گے، اور کفار اور مشرکین کی ساری سازشیں دری کی دری جو ہے وہ رہ جائیں گی۔ لہٰذا ایک طاقت، ایک اسٹرینتھ اگر پرووائڈ کرتی ہے تو وہ تبلیغ ہے۔ اتحاد ملی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کو جو ہے وہ شو کرنے کے لیے، ان کو آپس میں متحد کرنے کے لیے جو ہے وہ تبلیغ کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی زیادہ اگر دیکھا جائے کہ برائی عام ہوگی، مسلمان اتنے ہی اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا کتاب و سنت سے ان کی وابستگی، جس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بیٹا فرمایا، انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ ایک کتاب ہے ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ لہٰذا اگر ان تمام لوگوں کو اس اللہ کی مضبوط رسی کے ساتھ مضبوط تھامے رکھنا ہے، اس کو متحد اور یکجا جو ہے وہ کرنا ہے، تو اس کے لیے تبلیغ کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں پر برائی غلبہ پا جاتی ہے، ان کی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ان جیسے ہو جائیں، لہٰذا دوسروں کو اپنی مانند بنانے کے لیے ملت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم مسلسل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں تو بڑی حد تک مسائل کا حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے پیج نمبر 282 پہ ہیں، مبلغ کے اوصاف۔ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا بیٹے کہ مبلغ کس کو بولتے ہیں؟ مبلغ بولتے ہیں تبلیغ کرنے والا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کہتے ہیں اس کے اوصاف، خوبیاں کیسی ہونی چاہیے، اس کی ظاہری باطنی خوبیاں کیسی ہوں کہ تبلیغ کا عمل جو ہے وہ احسن طریقے سے سر انجام دیا جا سکے اور اس کے پازیٹیو اور مثبت جو ہے وہ اثرات سامنے آئیں۔ میرا بیٹا کہہ رہے ہیں قرآن حکیم میں سورہ مدثر بعض اور مقامات پہ بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلی بات درویشانہ لباس اور وضاقتہ۔ وضاقتہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنے میں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ وضاقتہ اس کی کیسی ہونی چاہیے، لباس اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں عاجزی جو ہے ہو، یہ نہیں کہ بڑکیلے لباس پہن کے تبلیغ کا سر انجام دینے کے لیے چل پڑا ہے، کیونکہ ہر موقع کی مناسبت سے آپ کی ڈریسنگ کی، آپ کے گیٹ اپ کی ریکوائرمنٹ میرا بیٹا ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں میرانہ لباس اور متکبرانہ اکڑ کے چلنا، چار ڈھال۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تفرح فعل امر ہے، تم اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفارحین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو لوگ خود پہ اتراتے ہیں، جو لوگ خود پہ فخر و غرور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ قطعی طور پہ ناپسند ہیں۔ لیکن جب ہم بات کریں گے تبلیغ کی تو مبلغ کو تو ان چیزوں کا خاص یاد رکھنا ہوگا کہ سامنے والے پہ اس کی ڈریسنگ کا جو ہے کیا اثر انداز جو ہے وہ ہوتی ہے صورتحال۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے متکبرانہ وضاقتہ، تو ظاہری طور پہ بھی اگر ہم کسی کو دیکھیں گے، کوئی اپنے آپ میں جتنا زیادہ روب و دبدبا آپ کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوگی کہ اکڑ اس کے لیے جو ہے وہ کتنی زیادہ اس کے اندر۔ کہہ رہے ہیں مسلح محافظوں کے جو ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس کے حلیے میں اور خلت ہائے فہرہ میں ملبوس ہو کر امیرانہ شان و شوکت کے ساتھ لوگوں کو جو بندہ نصیحت کرتا ہے قطعی طور پہ بے اثر ہوگی۔ لوگ اس کے لباس کو دیکھیں گے، لوگ اس کے چال ڈال کو دیکھیں گے، لوگ اس کے انداز کو دیکھیں گے، اور جو اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہوں گے نا وہ سب جو ہیں دکھاوا اور ریاکاری کے طور پہ ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ان الفاظ میں ہوا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبانہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتے تھے، یعنی کہ چادر اوڑھ کے خود کو درویشانہ انداز میں
خود کو ملبوس کر کے، خود کو کور کر کے، خود کو سمیٹ کے جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس پر لوگوں کا ڈر، خوف اور رعب و دبدبا نہ ہو۔ جو مبلغ ہوتا ہے نا، اگر اس پہ کسی اثر رسوخ والی شخصیت کا، کسی حکمران کا، کسی روپے پیسے والے پرسن کا، یا کوئی اور ایجنسی اس پرسن کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے چلا آ رہی ہے اور اس پہ کسی قسم کے حوالے سے کوئی رعب ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، ایک تو پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ تبلیغ تو اس نے کرنا ہے، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی شاید کے لیے اس نے کوشاں بھی رہنا ہے اور سٹیپس بھی ڈیفرنٹ لینے ہیں کہ اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل آ جائے گی تو اس نے کس طریقے سے اس سے جو ہے وہ نپٹنا ہے، نبرو ازما ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ کوئی بیرونی طاقت کی بات ہم کریں دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والی، کہ صرف انہی معاملات کو، انہی چیزوں کو غیر مسلموں تک جو ہے وہ پہنچاؤ جو کہ ان کی فیور میں ہے۔ ایک روب و دبدبا اور خوف یہ ہو گیا۔ دوسرا خوف جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن آپ غیر مسلموں سے ہی اس حوالے سے ڈاؤٹ فل ہیں، اس حوالے سے انڈر پریشر ہیں کہ اگر میں یہ بات منہ سے نکالی، ہم میں کرسچینٹی کے حوالے سے اسلام کے ساتھ کمپیریزن کر کے بات کروں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، پتہ نہیں لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، میں یہ بولوں گا تو اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ مبلغ پورا جو ہے وہ نڈار اور دلیر ہو کے جو ہے تبلیغ کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے۔ کم فانذر یعنی کھڑا ہو اور ڈرا، دوسرے لوگوں کو ڈرا، ان کے برے اعمال سے ڈرا کہ نیکی کا راستہ جنت کا راستہ، برائی کا راستہ دوزخ کا راستہ۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ میرا بیٹا بتایا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر نہ سمجھے۔ بیٹا جی، جو بندہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر اور بڑا سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر بندہ کوئی اور بیوقوف نہیں ہے۔ آپ سٹیٹس میں دیکھیں، آپ اپنی کلاس فیلوز کے حوالے سے دیکھیں جو آپ کے آس پاس بیٹھتے ہیں، رنگ ڈھنگ دیکھ کے کسی کا لباس دیکھ کے میرا بیٹا، بولنے کا انداز دیکھ کے، کچھ بیکورڈ بھی ہوتے ہیں لوگ، تو آپ یہ کہیں کہ خود کو برتر سمجھنا شروع کر دیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ مبلغ کے اندر خاص طور پہ اس وصف کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے خود کو دوسروں سے جو ہے وہ برتر نہ سمجھے، بلکہ خود کو اس چیز کے بارے میں، یہ آیت قرآنیہ کی جو عملی مثال ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کو جو معیار ہے نا وہ تقوی ہے، تو جس کے اندر جتنا تقوی ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کا بلند مقام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں میرا بیٹا ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور بڑائی صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فورتھ پوائنٹ پہ بتایا ہے کہ وہ صاف ستھری شخصیت کا مالک ہو، ظاہر بھی صاف ہو اس کا، باطن بھی اس کا صاف ہو، اس کا کریکٹر صاف ہونا چاہیے، کیونکہ خود تو اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، دوسروں کو نیک اعمال کی تاکید کر رہا ہے۔ اسی والے سے تو میرا بیٹا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، میں یہاں پہ مینشن کر دوں گی یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ ترجمہ کس طرح سے ہے؟ اے ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں؟ جو تم کرتے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اور کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَرُجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑے پاک کر، نجاست سے الگ ہو جا۔ بیٹا جی اگر کوئی، یہ تو ہوگی نا باطنی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ وَرُجْزَ فَاهْجُرْ کہ اپنی ظاہری جو پاکیزگی ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں، آپ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ بیٹا جی پاکیزگی کے اگر آپ تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کپڑے گندے ہیں، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور سامنے والا گھن محسوس کر رہا ہے تو وہ آپ کی بات کیسے سنے گا؟ وہ تو آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اسی ظاہری اور باطنی ہر دو طرح سے اس کا پاک صاف جو ہے وہ ہونا میرا بیٹا ضروری ہے۔ اس حوالے سے ففتھ پوائنٹ ہے کہ اسے نیکی سے دلی محبت اور برائی سے نفرت۔ بیٹا اگر کوئی بندہ آپ کو کسی کام سے منع فرما رہا ہے نا، تو اگر منع فرما رہا ہے تو اس کو واقعی دلی طور پہ اس سے نفرت ہوگی، تبھی وہ چیز اس پہ آپ پہ سر انداز جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ جسٹ فریضہ سر انجام دے رہا ہے، فرض ہی جسٹ پورا کر رہا ہے کہ فرض پورا ہو گیا میں نے کہہ دیا، جب تک دل شامل نہیں ہے تب تک کوئی بات جو ہے وہ آپ کی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیکی کا حکم دے رہا ہے تو نیکی سے دلی طور پہ اس کو محبت ہونا ضروری ہے، برائی سے اگر نفرت ہے تو اس صورت میں جو ہے نفرت اگر کرے گا تبھی لوگوں کو اس سے جو ہے منع کر پائے گا۔
ارشاد ہے کہ ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے، پس اس کے پیش نظر کوئی دنیائی مفاد یا غرض بھی اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ پیج نمبر 283 پہ ہی ہے 6 پوائنٹ ہے کہ تبلیغ بہت کٹھن کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور اگر میں کہوں کہ تمام اوصاف کے حوالے سے ایک ایسی صفت جو کہ تمام اوصاف کی جو ہے وہ جان ہے، تو اس میں کہ صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔ کیسی بھی سچویشن ہے، سامنے والا کتنا جاہل ہے، بحث و مباحثہ پہ اتر آیا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کریں اور حیات طیبہ کس کی سامنے رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ کس طرح سے طائف والوں نے پتھر برسائے، کس طرح کفار اور مشرکین نے آپ کے اپنوں کو شہید کیا، کس طرح غزوات میں آپ کے سامنے کھل کر جو ہے وہ آئے، کس طرح سے سازشوں کا نشانہ بنایا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کی ایک عمدہ مثال جو ہے وہ قائم کی اور سب کو معاف جو ہے وہ فرما دیا۔ لہٰذا ایک مبلغ کے لیے صبر و استقامت کا جو ہے دامن ہاتھ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلی ربی کا فاصبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے جس طرح سے سورہ مدثر میں میرا بیٹا بتایا گیا کہ اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہو جائے گا۔ صبر و استقامت سے جس نے کام لیا وہ اعلیٰ مثال ہے امر و نہیں کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے منع کرنے والوں کے لیے۔ اور میرا بیٹا جی یہ آپ لوگوں کا ہے آگے جہاد کا ٹاپک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ چیپٹر کی بات کروں تو اس چیپٹر میں سے جسٹ یہی ایک ٹاپک رہ گیا، اس کے بعد تاریخ کا پورشن انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو انشاءاللہ بہت تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کلاسز بھی آپ کی شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خیر خیریت سے آپ لوگ جو ہے وہ آئیں، یہ ویرانیاں کالج کی ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں بھی پڑھائی کے حوالے سے ٹھیک کرے۔ تو میرا بیٹا دعاؤں میں خوب اچھے سے یاد رکھیے گا، خلوص دل سے میرے لیے دعا کیجیے گا، درود ابراہیم 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ سے حاضر ہو جاؤں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔